दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? अंधी हो गई हो? इतना बड़ा आदमी तुम्हें नजर क्यों नहीं आया? शाहजल अफरीदी आज अपने दोस्त के घर आया हुआ था। उसके दोस्त ने अपने सारे दोस्तों को अपने बेटे की पैदाइश की ट्रीट दी थी और उन्हें घर पर ही बुला लिया था। यहाँ इशाल सबको चाय और दीगर लवाजमात सर्व कर रही थी। जब अचानक शाहजल अफरीदी की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। ये तो उसकी बचपन की मनकूहा इशाल अफरीदी है। शाहजल अफरीदी ने उसे पागलों की तरह हर जगह तलाश किया था, लेकिन वह यहाँ इस हालत में इतनी ऐशो इशरत छोड़कर इस घर की मुलाजमा बनी हुई थी। आमना अपने बच्चे को सुलाकर लाउंज में आकर बैठी थी। रिमोट हाथ में लेकर वो चैनल सर्च कर रही थी जब उसकी पुरानी मुलाजमा उसके पास आई थी। बीबी जी, आपसे कुछ बात करनी है। रशीदा की बात पर वो मसरूफ से अंदाज में बोली। हाँ बोलो, क्या बात है? उसकी मनपसंद मूवी लगी हुई थी। वो मूवी देखने में महव हो गई। बीबी जी, मेरी एक दूर की भांजी, उसे काम की ज़रूरत है। अगर आप कहें तो क्या मैं उसे इस घर में ला सकती हूँ? आमना ने ज़रा सी नज़र उठाकर उसे देखा था। हाँ, वैसे घर में मुलाजमा की ज़रूरत है, बच्चों को संभालने के लिए, और बाकी बहुत सारे ज़रूरी काम है जो शब्बो डंडी मार जाती है। कभी छुट्टी कर लेती हो तो कभी तबीयत का बहाना। तुम अपनी भांजी को लेकर आ जाओ। जी बीबी जी, जी बस कल ही अपनी भांजी को लेकर आ जाऊंगी। रशीदा बहुत खुश हो गई थी। उसके सर से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। शाम को उसने बीबी जी से अपनी भांजी के यहीं क्वार्टर में रहने की बात भी कर ली थी। आमना को भला क्या एतराज हो सकता था? वो जो चाहती थी कि उसे कल वक्ती मुलाजमा मिले, उसके अपने काम में आसानी होगी। उसने रजामंदी दे दी थी। घर जाकर रशीदा ने खुशखबरी ईशाल को सुनाई थी। वो भी मुतमईन सी होगी। अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरा इतना बड़ा मसला हल कर दिया है। मैं भी आप पर बोझ बन गई थी। अरे नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें खुद पर बोझ नहीं समझ रही थी। बेटा, मुझे तो तुमसे हमदर्दी है। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम महफूज हाथों में पहुंच जाओ। इस घर में तुम महफूज नहीं थी। मैं कब तक तुम्हारी निगरानी कर सकती थी? आखिर कब तक मैं अपने ही बेटों पर निगरानी रख सकती हूँ? जानती तो हो तुम सब कुछ, फिर भी इस तरह की बात करती हो। रशीदा की आंखों में आंसू आ गए तो इशाल ने उसे गले से लगा लिया था। आप रोए मत खाला जान, आपने तो मुझे बहुत अपनायत दी है, मुझे बहुत मोहब्बत दी है। आपने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ रिश्ता नहीं होता, मगर फिर भी वो हमारे अपने होते हैं। वो हमें गले से लगा लेते हैं। मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। कोई मंजिल नज़र नहीं आती थी, कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। आपने मुझे पनाह दी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकती। अगले दिन रशीदा इशाल को लेकर आमा बीबी के घर आ गई थी। आमना ने एक नज़र इशाल को देखा तो देखती रह गई थी। ये तो बहुत खूबसूरत है। इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, और ये लंबे बाल देखने में तो किसी अच्छे घराने की लग रही है। रशीदा बीबी, ये लड़की क्या आपकी सगी भांजी है? रशीदा गड़बड़ा गई थी। मालकिन, उसकी माँ मेरी रिश्ते में कज़न लगती है और मेरी वो बहुत अच्छी दोस्त भी थी। ये गांव में रहती है, वहाँ चच्चे के जुल्मों सितम से तंग आकर ये शहर में मेरे पास आ गई। इसके साथ मेरा करीबी रिश्ता नहीं है, मगर मुझे अपनी सगी औलाद की तरह अजीज है। तुम बताओ, तुम पढ़ी लिखी हो? इशाल ने मुबहम से अंदाज में सर हिलाया था। आमना को उसकी खूबसूरती से अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। अपने शौहर की तबीयत को अच्छे से जानती थी। हर खूबसूरत चीज़ को देखकर उसका दिल पसीज जाता था। आमना को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा कि उसने इस लड़की को घर में लाकर गलती की है। रशीदा बेगम से यही बात कहने वाली थी कि इशाल खुद ही बोल पड़ी थी। बीबी जी, मैं आपसे एक बात कहूँगी, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। हाँ बोलो, आमना सर्द से अंदाज में बोली। मैं मर्दों से पर्दा करती हूँ। आपके घर में जो भी आएगा जाएगा, मैं उसके सामने नहीं आऊँगी और ना ही मुझे उनके सामने मुखातिब करेंगे। इसके अलावा जो आप काम बोलेंगी मैं करूँगी। आपको मुझसे कभी शिकायत नहीं होगी। आमना के सर से जैसे बहुत बड़ा पहाड़ सिरक गया था। हाँ ठीक है, मुझे भी ऐसी मुलाजमत अच्छी नहीं लगती जो हर मामले में घुसती है। रशीदा, अपनी भांजी को कमरा दिखा दो और सारा काम भी से समझा दो।
آمنہ کافی سوشل تھی، وہ ایک NGO سے بھی منسلک تھی اور کبھی کبھار اپنے شوہر کے آفس میں بھی چلی جاتی تھی، اس لیے وہ بچوں کی ذمہ داری کسی ذمہ دار پر ڈالنا چاہتی تھی، اور یہ وشال کی شکل میں سے بہت اچھی ملازم اور آیا دونوں مل گئی تھی، جو نہ صرف اچھے سے گھر سنبھالتی بلکہ بچے بھی اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئے تھے۔ آمنہ مطمئن سی ہو کر اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھی۔ رمیز نے ایک دو بار اسے ٹوکا بھی تھا، آمنہ یہ کس لڑکی کو تم نے گھر میں گھسا لی ہے؟ آج کل کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے، کون جانے کب دھوکہ دے جائے۔ ارے میں نے بھی دنیا دیکھی ہے، انسانوں کے رویوں سے ان کے بارے میں اچھے سے اندازہ لگا لیتی ہوں، ان کی تربیت کی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ لڑکی بے زر ہے، سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اب اس کے بارے میں زیادہ سوچنا چھوڑ دیں۔ رمیز اپنے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اگر بعد میں کوئی بات ہوئی تو مجھ سے شکوہ مت کرنا۔ شاہزل افریدی جب ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر آئے تو اس وقت حویلی کے سبھی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اپنی چیئر پر بیٹھتے اس نے اپنی بات کا آغاز کر دیا تھا۔ میں آغا جان آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت سبھی لوگ یہاں موجود ہیں اور میرے خیال میں بات کرنے کا یہی مناسب وقت ہے۔ ہاں ہاں بولو برخوردار، کیا بات کرنی ہے؟ آغا جان ناشتے سے انصاف کرتے بولے تھے۔ مجھے شال کے ساتھ رخصتی کروانی ہے۔ اسی جمعے کو ایک لمحے کو سبھی لوگوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر دوبارہ اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بھلا اس بات پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شاہزل کی اشال بچپن کی منقوہ تھی، ایک نہ ایک دن تو رخصتی ہونی ہی تھی، مگر سارا کے پورے وجود میں جیسے بے چینی سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، اس نے آنکھوں سے اسے خاموش اور مطمئن رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ آغا جان کہنے لگے کہ آج اس کے ننیال چلتے ہیں، اس کے ماموں سے رخصتی کی بات کرتے ہیں اور اسے جمعے کو خاموشی سے رخصت کرا کر لے آئیں گے اور 2 دن کے بعد ولیمہ رکھ لیتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ جیسے آپ کو بہتر لگے آغا جان۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے آفس کو روانہ ہو گیا تھا، جبکہ سارا رابعہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ باجی اگر شاہزل کو پتہ چل گیا کہ اشال گھر پر نہیں اور اسے غائب کرانے میں ہمارا ہاتھ ہے تب کیا ہوگا؟ روبینہ نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا۔ تمہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں سارا، بولنے سے پہلے سوچ سمجھ لیا کرو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی کہ ہم نے کیا گل کھلایا تو تم نہیں جانتے اس گھر میں کیا قیامت آ جائے گی۔ بس تم نے خود کو اس سارے معاملے سے لا تعلق رکھنا ہے، اور ویسے بھی یہ سارا معاملہ تو اس کے ننیال والوں پر ہی پڑے گا نا، کہ انہوں نے اشال کو غائب کیا ہے۔ وہی سے بہت تنگ تھے، ہفتے بھر سے اس کی مامی اور ماموں کا بیٹا دونوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے۔ ہم پر کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ اور باجی اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا شاہزل میرا ہو جائے گا؟ مجھ سے شادی کر لے گا؟ روبینہ ہنس پڑی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، اب شاہزل کے پاس اشال نہیں ہوگی تو وہ کسی اور سے شادی کرے گا، اور وہ لڑکی تم ہی ہوگی۔ میں آغا جان سے بات کر لوں گی، وہ بھلا میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ شادی کیسے کروا سکتے ہیں؟ سارا خاموش ہو گئی تھی، مگر اس کے دل میں بے چینی اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوگا۔ اسے حیرت تھی کہ ابھی تک اشال کے ننیال والوں نے اس کے دھندیال والوں کو اس کے غائب ہونے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ ایک طرح سے انہوں نے اچھا ہی کیا تھا، کم سے کم شاہزل تو اس سے خفا ہو جاتا۔ اگر اسے پتہ چلتا کہ وہ اتنے دنوں سے گھر سے باہر ہے، نہ جانے کہاں ہے، تو اس کا دل اشال کی طرف سے کھٹا ہو جاتا۔ شام کو شاہزل گھر جلدی آ گیا تھا اور پھر حویلی کے بڑے لوگوں کو لے کر وہ اشال کے ننیال کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت پریشان تھا کہ اتنی بار اس نے اشال کا نمبر ٹرائی کیا تھا، مگر اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ جب گھر میں کال کرتا تو کوئی اس کی اشال سے بات نہ کرواتا، کبھی کسی بات کا بہانہ تو کبھی کسی بات کا بہانہ۔ شاہزل کو لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو اس کے ماموں اور ممانی کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ان کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ آغا جان نے ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے چونک کر شاہزل کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اس کے لیے ان کی حالت کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ آئیے آغا جان، تشریف لائیں، اگر آپ کو کوئی بات کرنی تھی تو ہمیں بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ بس ہمیں اپنی بچی کی یاد آ رہی تھی،
اسے ملنے کے لیے آ گئے، اور ایک اور خاص بات بھی کرنی تھی، اس کے لیے ہمیں یہاں آنا ہی تھا۔ وہ لوگ اس چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تھے۔ اشال کو بلائیں، ہمیں اس سے تھوڑی بات کرنی ہے۔ آغا جان نے بات کا آغاز کیا تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ کیا بات ہے؟ آپ لوگ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ اشال کا ہے؟ بڑے تایا ابو بولے۔ دراصل اشال گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، نہ جانے کہاں گئی ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم لوگوں نے تو اسے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی کسی بات کی نفی نہیں کی، کبھی کسی بات پر رنج نہیں پہنچایا، مگر پھر بھی وہ اپنا بنا کچھ کہے بنا بتائے گھر چھوڑ کر چلے گی۔ ہمیں تو لگا تھا کہ وہ آپ کی طرف گئی ہے، مگر اب پتہ چلا کہ وہ آپ کی طرف بھی نہیں گئی، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ ہم خود بھی اس کے لیے بہت پریشان ہیں۔ اس کی ممانی نے آنسو بہاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی۔ شاہزل اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میری منگوہا کہاں ہے؟ کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ وہ لوگ زور زور سے رونے لگے تھے۔ ہم نہیں جانتے وہ کہاں ہے، اور وہ ہماری بھی بچی ہے، ہم اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر بھی وہ کہاں گئی اور کیوں؟ شاہزل دہاڑتے ہوئے بولا تھا۔ یہ بات ہم نہیں جانتے، اگر ہمیں بتا کر جاتی تو ہم آپ کو ضرور بتا دیتے۔ اب وہاں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں رہا تھا، ان لوگوں کے پاس ہر بات کا انکار تھا۔ شاہزل کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں پولیس کو شامل کر لے اور ان لوگوں کو تھانے لے کر جائے، تو وہ خود ہی سارا سچ اگل دیں گے، مگر آغا جان نے اسے روک دیا تھا۔ بیٹا، یہ ہمارے گھر کی عزت کا معاملہ ہے، ہماری لڑکی کا معاملہ ہے۔ اگر تھانے کچہری میں بات کہی تو ہماری اپنی عزت اچھلے گی، اس لیے تم خاموش ہو جاؤ اور اس بات پر صبر سے کام لو۔ اللہ نے چاہا تو اشال ہمیں ضرور ملے گی۔ شاہزل نے اپنے طور پر پوری کوشش کر کے دیکھ لی تھی کہ وہ اشال کو تلاش کرے اور اسے حویلی واپس لے کر آئے، مگر اشال کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس بات کو پورا 1 سال بیت گیا تھا۔ اشال ان کی زندگی سے ایسے گئی کہ وہ شاہزل کے دل کا سکون اور خوشیاں بھی لے گئی تھی۔ وہ ہر وقت اداس و غمزدہ سا رہتا تھا۔ اس نے زندگی میں صرف ایک لڑکی سے محبت کی تھی، اور وہ تھی اشال۔ ساری زندگی اس کے لیے خود کو سنبھال کر رکھا، ہمیشہ خود کو اشال کی امانت سمجھا، اور وہ جانے کہاں تھی، کس حال میں تھی، آخر وہ اسے چھوڑ کر کیوں گئی؟ اس نے کبھی اپنے ننیال والوں کے برے رویے کے بارے میں شاہزوں کو بتایا تک نہیں تھا۔ جب ان سے کسی بات پر باز پرس کرتا، 1 سال بیت گیا تو آغا جان شاہزل سے کہنے لگے، بیٹا کب تک تم اس لڑکی کی یاد کو سینے سے لگا کر رکھو گے؟ نہ جانے وہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اب تم اپنی زندگی کا آغاز کر لو، کسی لڑکی سے شادی کر لو۔ حویلی میں کتنی ہی لڑکیاں، تم ایک بار کسی کا نام تو لو، میں اگلے دن تمہارا نکاح کروا دوں گا۔ مگر شاہزل نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا آغا جان، میں نے اشال سے محبت کی ہے، اور شادی بھی اشال سے ہی کروں گا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے میں اسے تلاش کر لوں گا۔ میں جانتا ہوں وہ غلط لڑکی نہیں ہے، اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، وہ کبھی غلط کر ہی نہیں سکتی۔ نہ جانے ایسی کون سی مجبوری ہے جو اسے اس موڑ پر لے کر آ گئی ہے۔ شاہزل اسے تلاش کرتے ہوئے پاگلوں کی طرح کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ سارا اور روبینوں کو اللہ کی خدشات کھائے جا رہے تھے۔ باجی، اگر شاہزل کی اشال سے بات ہوگی اور اگر اس نے سچ بتا دیا تو تب کیا ہوگا؟ روبینہ سے ٹوکتے تھے، کچھ نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے شاہزل کو بتایا تو وہ یقین نہیں کرے گا، کیونکہ وہ میری بہت عزت کرتا ہے۔ میں اس کی بھابھی ہوں، اس کی تایا زاد ہوں۔ وہ بھلا میرے بارے میں کچھ بھی غلط کیسے سوچ سکتا ہے؟ راہی شاہ کا معاملہ تو وہ اتنے عرصے تک اپنے گھر سے دور رہی، اس نے خود اپنی عزت شاہزل کی نظروں میں کھو دی ہے۔ اب شاہزل کو مل بھی جائے تو بھی وہ اس پر اعتبار نہیں کرے گا، بس وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے تلاش کرتا پھر ہے۔ بات سارا کی سمجھ میں آ گئی تھی، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں بے چینی تھی۔
جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اشال نے بھی اس گھر میں اپنے قدم مضبوطی سے جما لیے تھے۔ سبھی لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس کا باحیا رہنے والا انداز اور اپنے کام سے کام رکھنے والی عادت اس کے بہت کام آئی تھی۔ اس کی اصارت کو سبھی لوگ بہت ہی زیادہ سراہتے تھے۔ اکثر آمنہ اس سے پوچھتی تھی کہ تم ہر وقت نقاب کی آڑ میں کیوں رہتی ہو، مگر وہ ہنستے ہوئے اسے ٹال دیا کرتی تھی۔ وہ خالہ رشیدہ کی بہت مشکور تھی، جنہوں نے اس کی زندگی کو اتنا آسان بنانے میں اس کی مدد کی تھی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جس کی زندگی میں قہر بن کر آیا تھا۔ اس دن تو اشال کو یوں لگا تھا کہ وہ مر جائے گی، اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ ماموں اور ممانی کے گھر میں تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہی تھی۔ اسے اس گھر میں ایک پل بھی چین کا سانس نہیں آیا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنی ماں پر غصہ آتا تھا، جس نے خود تو دوسری شادی کر لی تھی، اپنی زندگی سنواری تھی، مگر اپنی بیٹی کو رولنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اشال کی ماں کے ساتھ اس کے باپ نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ اشال کی ماں ایک چھوٹے غریب گھرانے کی لڑکی تھی، جو دولت کی چکا چوند دیکھ کر جبران سے متاثر ہو گئی اور اپنے حسن کے دام میں پھنسا لیا تھا۔ جبران نے اپنا خاندانی جاہ و جلال سب کو جھٹلا کر مائرہ کا ہاتھ تھام لیا، اس سے شادی کر لی، اور جب حویلی لے کر گئے تو کتنے عرصے تک حویلی والوں نے مائرہ کو بہو کے روپ میں قبول نہیں کیا، مگر پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مائرہ کو اس کا حق دے دیا تھا۔ جبران کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام اشال تھا۔ جبران بہت خوش تھا کہ اللہ نے اس کی زندگی کو مکمل کر دیا۔ خوش تو مائرہ بھی تھی، اتنا بڑا گھر، نوکر چاکر، دولت، محبت کرنے والا شوہر، اس نے یہی سب کچھ سوچا تھا، اور اب قدرت نے سب کچھ اسے نواز دیا تھا۔ وہ بھلا کیوں خوش نہ ہوتی؟ آغا جان نے بچپن میں اشال اور شازل کا نکاح کر دیا تھا۔ اس حویلی میں بچپن میں ہی بچوں کے رشتے کر دینے کا رواج تھا، تاکہ ان کی ذہنی سوچ کہیں ادھر ادھر نہ بھٹک جائے۔ سب کچھ صحیح سے چل رہا تھا جب ایک دن جبران کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی اسی وقت موت واقع ہو گئی۔ حویلی میں جوان موت پر سبھی غم زدہ ہو گئے تھے، ہر طرف غم کی فضا نظر آنے لگی تھی۔ مائرہ کو رو رو کر برا حال تھا، ایسے میں انہیں اپنی چھوٹی بچی کا بھی خیال نہیں تھا جو باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی تھی، مگر اب ماں کی محبت سے بھی وہ محروم ہونے لگی تھی۔ جب مائرہ کی عدت مکمل ہوئی تو وہ اپنے بھائی کے گھر آ گئی تھی، تاکہ کچھ وقت یہاں گزار کر اپنے آپ کے اس غم سے نکال سکے، اور یوں بھی اب حویلی کی بدلتی ہوئی فضا میں اس کے لیے وہاں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جبران کی موجودگی میں تو سبھی لوگ اچھے سے ہی اس کے ساتھ پیش آتے تھے، مگر اب اس کی موت کے بعد جب وہ اکیلی ہو گئی تھی تو دیورانی اور جیٹھانیوں نے بھی اپنے رنگ نکالنے شروع کر دیے تھے۔ بات بات پر اس سے تانے دینا اور زج کرنا شروع کیا، تو اس نے تنگ آ کر حویلی چھوڑ دی تھی اور اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ بھائی اور بھابھی نے اسے خوب لتاڑا کہ اسے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، بھلا اپنا گھر چھوڑ کر اس نے حماقت کیوں کی ہے، مگر اس نے ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ اسے بھائی کے گھر آئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ آغا جان اسے ماہانہ خرچہ دیتے تھے اور اکثر کہتے تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو لے کر واپس آ جائے، مگر مائرہ کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ اب جو اسے ملا وہ اس کی سہیلی کا بھائی تھا، اور اب وہ قطر میں مقیم تھا۔ وہاں پر اس کا کاروبار اچھا خاصا چل پڑا تھا۔ مائرہ کی کہانی جان کر اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے مائرہ کو شادی کی پیشکش کی تو مائرہ نے بغیر ہچکچاتے ہوئے پیشکش قبول کر لی تھی۔ اس کے بھائی اور بھابھی نے بھی شکر ادا کیا کہ ایک بار پھر سے مصیبت ان کے سر سے ٹلی۔ وہ اشال کو بھی شادی کے بعد اپنے ساتھ لے گئی تھی، مگر آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ اشال کو یہاں لا کر اس نے غلطی کی ہے، کیونکہ ساس اور نندے بار بار اس بات پر تانا دیتی تھی کہ ان کا بیٹا پرائی اولاد کو پال رہا ہے، اس نے یتیم خانہ کھول رکھا ہے۔ ان باتوں سے تنگ آ کر اس نے اشال کو اپنے بھائی اور بھابھی کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ ہر مہینے بس کا معقول خرچہ دیتی تھی، اس لیے ماموں ممانی نے اشال کو اپنے گھر رکھ لیا تھا، مگر بچپن سے ہی وہ بچی ٹھوکروں کی زد میں پلی بڑھی تھی اور رویوں کو اچھے سے سمجھنے لگی تھی۔ جب وہ میٹرک کلاس میں تھی
تو تب حویلی والوں کے ساتھ اس کا رابطہ پھر سے بحال ہو گیا تھا۔ آغا جان اسے اکثر حویلی لے کر آتے، کتنے دن وہ وہاں رہتی۔ وہاں شاہزل کی کچھ کہتی ہوئی نظریں اسے اپنے آپ میں سمٹنے پر مجبور کر دیا کرتی تھی۔ آغا جان کا کہنا تھا کہ جب وہ 18 سال کی ہو جائے گی تو ایک ہی بار اس کی رخصتی کر کے حویلی میں لے کر آئیں گے۔ اس کے ماموں مامی نے بھی اسی بات پر اصرار کیا تھا کہ رخصتی کے بعد ہی وہ ہمیشہ کے لیے حویلی میں جا سکے گی، اس سے پہلے نہیں۔ اور یوں اس کا حویلی میں جانا بند ہو گیا تھا، مگر فون پر وہ سب کے ساتھ ہی بات کرتی تھی۔ سارا سے بھی اسی اچھی خاصی دوستی تھی اور ربینہ باجی بھی اسے بہت پیار کرتی تھی۔ اب جب اس کی شادی میں محض چند مہینے رہ گئے تھے تو ایک دن سے سارا کی کال آئی تھی، میں تمہیں پک کرنے کے لیے آ رہی ہوں، مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ میں نے سوچا تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں۔ اشال کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ خوش ہو گئی۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور جب باہر نکلنے لگی تو پھر سے سارا کی کال آئی تھی، دیکھو کسی کو بتانا مت کہ تم میرے ساتھ جا رہی ہو، بس اپنے کسی ضروری کام کا بہانہ بنا کر باہر آ جاؤ۔ اشال حیران سی رہ گئی، مگر کیوں؟ میں تمہارے بارے میں کیوں نہ بتاؤں؟ مگر سارا نے اسے سمجھا بجھا کر اپنی بات ماننے پر قائل کر لیا تھا۔ اور یوں بھی جس وقت وہ گھر سے باہر نکلی تھی اس وقت اس کی ممانی بھی گھر سے باہر تھی۔ مامی نے پوچھا تو سرسی انداز میں سہیلی کا بتا کر وہ باہر آ گئی تھی۔ سامنے سارا گاڑی لیے اس کی منتظر تھی اور پھر وہ اسے لے کر ایک قدرے ویران سے جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ اشال تو حیران پریشان رہ گئی، ارے سارا، ہم تو شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، پھر اس وقت یہاں آنے کی کیا تک بنتی ہے؟ تو مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ اس سے پہلے کہ سارا کچھ جواب دیتی گاڑی کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا تھا اور پھر انہوں نے اشال کو گھسیٹ کر گاڑی سے نیچے اتارا۔ سارا اپنی جگہ پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اشال کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ سارا کی وجہ سے ہوا ہے، مگر کیوں؟ آخر سارا کی اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ وہ تو اس کی تایا زاد ہے اور اتنی اچھی دوست ہے، وہ بھلا ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ سارا نے اس کا موبائل اور بیگ اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور خود گاڑی کو وہاں سے بڑھا کر واپس لے گئی تھی۔ اشال بری طرح روئی جا رہی تھی، وہ لوگوں کی منتیں کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، مگر ان لوگوں پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ لوگ اسے ایک ویرانے میں بنے ہوئے گھر میں لے گئے تھے جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ان سب کی اشال پر نیت خراب تھی اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے وہیں پر پھینک کر واپس جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہیں سارا نے یہی کہا تھا کہ 2-4 دن اشال کو وہاں رکھنا ہے، اس کے ساتھ وہ سب کرنا ہے کہ وہ کسی مرد کے قابل نہ رہ سکے، اور اگر اس کے ماموں ممانی نے اشال کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ یہی مشہور کر دیں گے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگی ہے۔ مگر اس کے ماموں ممانی نے تو بالکل خاموشی اختیار کر لی، نہ جانے کس بات کا ڈر تھا کہ انہوں نے اشال کے غائب ہونے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اس رات اشال ان لوگوں کی باتیں سن کر خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ انہوں نے اشال کے بازو باندھ کر اسے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اشال نے بہت مشکل سے اپنے ہاتھ کھولے تھے اور پھر پاؤں رسیوں سے آزاد کرنے کے بعد وہ کھڑکی کے راستے سے باہر نکل گئی تھی اور پھر بنا آگے پیچھے دیکھے بنا رکے وہ تیز تیز بھاگنے لگی تھی۔ اسے اپنی جان بچانی تھی، اپنی عزت بچانی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ماموں کے گھر آ گئی تھی۔ دروازہ زور سے کھٹکھٹایا تو ماموں نے دروازہ کھولا۔ وہ ہانپتے ہوئے اندر آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے ماموں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ کس کے ساتھ تھی؟ اور یہ کیا حال بنایا ہوا تم نے؟ کس نے کیا یہ سب؟ بتاؤ مجھے، کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو؟ ماموں اور ممانی کو دیکھ کر وہ بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا۔ ماموں آپ نہیں جانتے کہ میں کیسی سازش کا حصہ بنی ہوں، مگر انہوں نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، چل ہی جاؤ یہاں سے۔ ہم ایسی بدنامی کی پوٹلی کو گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ جاؤ، اپنے ددیال میں اپنے
आगा जान के पास जाओ, और साथ ही उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया था। और ये बात उन्होंने आगा जान या सब लोगों से छुपा ली थी। उन्हें डर था कि कहीं आगा जान उन्हें इस बात पर कड़ी सजा न दे। वहाँ से बाहर निकलकर विशाल पड़ोस में अपनी सहेली के घर आई थी। वो भी उसकी हालत देखकर हैरान रह गई थी। घर वाले सभी उसे मशकूक नज़रों से देख रहे थे। विशाल रोते हुए कहने लगी कि मुझे एक कॉल करनी है, बस 2 मिनट के लिए मुझे अपना मोबाइल दो। सहेली ने हिचकिचाते हुए अपना मोबाइल दे दिया था। ईशान ने हवेली का नंबर मिलाया और इत्तेफाक से इस वक्त फ़ोन के पास सारा बैठी हुई थी, जो लाउंज में एक फ़िल्म देखने में मसरूफ़ थी। फ़ोन बजा तो उसने फ़ोन कान के साथ लगाया था। दूसरी तरफ इशाल थी। वो बुरी तरह घबरा गई। अगर इशाल वहाँ से बच निकली थी तो सब लोगों को सच बता देगी और हर कोई इस पर यकीन भी करेगा। उसने इशारे से अपनी बहन को बुलाया और मुख्तसरन सारी बात बताई। दोबारा जब विशाल की कॉल आई तो रुबीना ने सख्त लफ्ज़ों में कहा कि तुम्हारे घर से भागने के बारे में सब लोगों को पता चल चुका है और शादिल तुम्हें कत्ल कर देगा। वो तुम्हें ढूंढता फिर रहा है। तुम उसकी मनकूहा हो। अगर तुम उसके हाथ आ गई तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। विशाल ये सुनकर डर गई थी। वो जानती थी कि हवेली वाले इज्जत के मामले में कितने ज़्यादा हसास हैं। अगर कोई लड़की ऐसी वैसी गलती करती तो उसकी जान ले ली जाती है। इसलिए डर कर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। वो वहाँ से वापस आ गई थी। उसकी सहेली ने इतना एहसान ज़रूर किया था कि एक रात उसे घर में रहने की इजाज़त देती थी और फिर अगले दिन वो बड़ी सी चादर ओढ़कर घर से बाहर निकली। गलियों और मोहल्लों में घूमते हुए वो एक औरत से जा टकराई थी और वो औरत रशीदा खाला थी, जिन्होंने सारी कहानी जानकर उसे घर में पनाह दी। मगर अपने बेटों और शौहर की वजह से वो उसे ज़्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सकती थी, इसलिए उसे अपनी मालकिन के घर काम पर रखवा दिया था। शाजुल जो दिन रात इशाल की तलाश में सरगिर्दा था, एक बेचैन रूह की तरह जिंदगी गुजार रहा था। हवेली में उसकी उदासी और गुमसुम तबीयत सब पर आया थी। उसके आगे जानने भी उसे समझा बुझा कर थक गए थे कि इशाल अब वापस नहीं आएगी और उसे अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर लेना चाहिए। मगर शाजुल का दिल किसी तो और मानने पर आमादा ना था। उसे यकीन था कि इशाल जिंदा और वो किसी मजबूरी के तहत उससे दूर हुई है। उसकी ये मजबूत उम्मीद ही उसे जीने की कुव्वत दी हुई थी। इसी दौरान उसके करीबी दोस्त एहतशाम के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी। एहतशाम का ताल्लुक शहर के एक बड़े ज़मींदार घराने से था और वो शाजुल का यूनिवर्सिटी के ज़माने से दोस्त था। एक दिन आगा जान के इसरार पर और एहतशाम को मुबारकबाद देने की गर्ज से शाजुल को शहर जाना पड़ा। वो दिन इशाल के लिए भी मामूल का ही था। वह आमना बीबी के घर में एक फ़र्ज़ शनास और मेहनती मुलाजमा के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी निभा रही थी। बच्चों का ख्याल रखना, घर के कामकाज देखना, हर चीज़ में वो मुस्तैद रहती थी। उसकी खामोश और पर्दादार तबीयत ने उसे घर के मुकीनों में ख़ास मुकाम दिला दिया था। आमना बीबी अक्सर उसके नकाब को लेकर पूछती, मगर इशाल हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती। उसे खाला रशीदा का एहसान याद था, जिन्होंने उसे इस मुश्किल वक्त में पनाह दी थी, और इस बात पर उसे फ़ख्र भी था कि वो अपनी इज्जत को महफूज रखने में कामयाब रही थी। वो अपनी माजी से जुड़े हर शख्स से पर्दा करने की कोशिश करती, ख़ास तौर पर मर्दों से, क्योंकि उसे डर था कहीं उसका माजी हाल में आकर उसकी ज़िंदगी को दोबारा तहस नहस न कर दे। दोपहर का वक्त था। आमना बीबी अपने कमरे में आराम कर रही थी जब एहतशाम की कॉल आई कि शाजुल उनके घर आ रहे हैं। आमना बीबी ने सोचा कि एहतशाम और शाजुल की दोस्ती पुरानी है और उन्हें बाखूबी इल्म है कि आमना के घर में किसी अजनबी मर्द का आना एक आम बात है। वो अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से खुद मेहमानों को चाय पेश करने नहीं जा सकती थी। रशीदा खाला भी छुट्टी पर थी और घर में इशाल के अलावा कोई और मुलाजमा मौजूद नहीं थी। लिहाजा आमना बीबी ने इशाल को बुलाया। इशाल बेटा, आमना बीबी ने कदरे कमज़ोर आवाज़ में पुकारा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं और रशीदा भी आज छुट्टी पर है। तुम प्लीज़ ज़रा लाउंज में मेहमानों को चाय दे आओ। इशाल का दिल एक लम्हे को धक से रह गया। उसे मर्दों के सामने जाने से सख्त खौफ आता था,
خاص طور پر جب سے اس کے ساتھ وہ بھیانک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ فوراً جواب دینے میں ہچکچائی، لیکن آمنہ بی بی کا حکم تھا اور ان کا احسان مند تھی۔ اسے ان پر کسی بھی طرح کا بوجھ بننا منظور نہیں تھا۔ بی بی جی، میں چائے دے آتی ہوں، مگر میری ایک گزارش ہے، ایشان نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں بولو بیٹا، آمنہ بی بی نے سرسری انداز میں کہا۔ میں پردے کا خاص خیال رکھتی ہوں، تو آپ مجھے کسی مرد کے سامنے مخاطب نہ کریں، اور میں کوشش کروں گی کہ ان کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہروں، ایشان نے عرض کیا۔ آمنہ بی بی نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ ایشان نے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے اپنی سب سے بڑی چادر نکالی اور اسے اچھی طرح سے اڑا دی۔ نقاب کو بھی چہرے پر مضبوطی سے جما لیا تاکہ آنکھوں کے سوا کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اس کے دل میں انجانا خوف تھا، لیکن اسے اپنا کام کرنا تھا۔ کچن میں جا کر اس نے چائے تیار کی، ساتھ میں کچھ بسکٹس اور نمکین میں ٹرے میں سجا لیے۔ اس کے ہاتھ میں ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ وہ ٹرے اٹھا کر آہستہ قدم سے لاؤنج کی طرف بڑھنے لگی۔ لاؤنج میں احتشام اور شاذل کہکے لگا رہے تھے اور بچپن کی شرارتیں یاد کر کے ہنس رہے تھے۔ شاذل کی ہنسی میں وہ اداسی گھل مل گئی تھی جو اشال کے بارے میں سوچ کر اس پر حاوی ہو جاتی تھی۔ وہ ایک بے چینی کا شکار تھا۔ اس کی آنکھیں لاشعوری طور پر ہر گزرتے ہوئے چہرے میں اشال کو تلاش کر دی۔ اشال نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ اس کی نظریں نیچی تھی اور وہ سیدھا ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں احتشام اور شاذل بیٹھے تھے۔ شاذل کی پشت دروازے کی طرف تھی، اس لیے اس نے اشال کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ احتشام نے اسے دیکھ کر سلام کیا اور کہا، بیٹھو بیٹی، کیوں تکلیف کی؟ آمنہ بھابھی کی طبیعت کیسی ہے؟ اشال نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور چائے کی ٹرے کو ٹیبل پر رکھنے لگی۔ اس لمحے شاذل نے اچانک اپنی کرسی کو تھوڑا سا گھمایا تاکہ وہ احتشام سے کھل کر بات کر سکے، اور اسی لمحے اس کی نظریں اشال پر پڑی۔ اشال کی نگاہیں تو نیچی تھی، مگر شاذل کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا جیسے اس نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اشال نے جیسے کپ اٹھا کر میز پر رکھنا چاہا، اس کا ہاتھ خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے تھر تھر آ گیا۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹنے لگا اور اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے تاکہ کپ کو گرنے سے بچا سکے۔ اسی جلدی میں اس کے چہرے سے نقاب سرک گیا اور چادر بھی تھوڑی سی ہٹ گئی۔ اس لمحے شاذل کے سامنے وہ چہرہ آیا جسے وہ ایک سال سے دیوانوں کی طرح تلاش کر رہا تھا۔ آنکھیں جو کسی زمانے میں شرارت سے چمکتی تھی، اب خوف اور پریشانی سے بھری تھی۔ لمبے سیاہ بال جو اس کے نقاب سے جھلک رہے تھے، اب واضح نظر آ رہے تھے۔ شاذل پر گویا بجلی گر گئی۔ وہ کرسی سے ایک جھٹکے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اشال نے فوراً اپنے چہرے پر نقاب واپس ڈالنے کی کوشش کی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ شاذل اسے پہچان چکا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے، غصہ تھا، حیرت تھی، اور سب سے بڑھ کر ایک گہرا کرب تھا کہ جس کو وہ ایک سال سے تلاش کر رہا تھا۔ وہ یہاں اس کے سامنے ایک ملازمہ کے روپ میں کھڑی ہے۔ اشال کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ اسے لگ رہا تھا وہ سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ اس کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شاذل سے اس کی ملاقات اس طرح ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے جو نقاب کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اسے احتشام کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ بس شاذل کی سرخ آنکھوں میں خود کو دیکھ رہی تھی جو کسی گہرے سمندر کی طرح اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ شاذل نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اشال، اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ اسے خود بھی بامشکل سنائی دی۔ اس آواز میں وہ تمام درد اور تکلیف سمٹ گئی تھی جو اس نے اشال کی جدائی میں برداشت کی تھی۔ اشال کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی جیسے کسی خوفناک خواب سے بیدار ہوئی ہو۔ اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ آگے کیا جیسے شاذل کو قریب آنے سے روک رہی ہو۔ اس کے ذہن میں حویلی والوں کی باتیں گونجنے لگی کہ اگر وہ شاذل کے ہاتھ لگی تو اسے قتل کر دے گا۔ اسے یاد آیا کہ
روبینہ باجی نے اسے بتایا تھا کہ شاذل اس کی عزت کے معاملے میں کتنا حساس ہے اور اس کے گھر سے بھاگنے پر اسے کتنا غصہ ہوگا۔ میں وہ نہیں ہوں، ایشان نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ اس کی یہ بات صرف خود کو جھوٹا دلانے کے لیے تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاذل اسے پہچان چکا ہے۔ ایشال تم؟ شاذل نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ حیران تھا کہ جو لڑکی اس کے بچپن کی منکوہا تھی، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، وہ یہاں اس طرح ایک ملازمہ کے روپ میں کیا کر رہی ہے؟ تم یہاں؟ اس کی آواز میں اب حیرت کے ساتھ ساتھ ایک غصہ بھی شامل ہو رہا تھا۔ احتشام جو ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، انتہائی پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا، مگر یہ ضرور جانتا تھا کہ اس کے سامنے کوئی بہت بڑا راز کھلنے والا ہے۔ اس نے شاذل اور ایشال کے درمیان میں آ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ شاذل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ احتشام نے پوچھا، لیکن شاذل کو احتشام کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی نگاہیں صرف ایشال پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک سال کی تلاش، بے چینی اور انتظار کا بوجھ اس لمحے اس کی آنکھوں سے ٹپک رہا تھا۔ ایشال، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، ہر جگہ تلاش کیا تمہیں، اور تم یہاں اس ہال میں؟ شاذل کی آواز بھرا گئی تھی، اس میں دکھ اور غصے کی آمیزش تھی۔ ایشال کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اسے اپنے بچپن کا شاذل یاد آ گیا، جو ہمیشہ اس کی حفاظت کرتا تھا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا، مگر اب وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک بدنام لڑکی تھی، ایک بھاگی ہوئی عورت جسے شاذل کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اسے مزید وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا۔ چائے کی ٹرے کو وہیں چھوڑ کر وہ تیزی سے وہاں سے مڑی اور کچن کی طرف بھاگنے لگی۔ شاذل نے اسے روکنے کے لیے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا اور اس کے پیچھے لپکا۔ احتشام بھی حیرت زدہ رہ گیا تھا اور اس سارے منظر کو ہکا بکا دے رہا تھا۔ ایشال، ٹھہرو! شاذل کی گرجدار آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ وہ کچن کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی ایشال کو جا پکڑا۔ اس نے ایشال کا بازو تھام لیا۔ چھوڑو مجھے! ایشال نے شدت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں خوف بھرا ہوا تھا۔ مجھے بتاؤ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ مجھے کیوں چھوڑ کر گئی؟ شاذل کے الفاظ میں کئی مہینوں کی پیاس اور تکلیف جھلک رہی تھی۔ ایشال نے سر اٹھا کر شاذل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، خوف تھا اور ایک عجیب سا کرب تھا۔ اسے لگا کہ اگر آج اس نے اپنا سچ بتا دیا تو شاذل اس پر یقین نہیں کرے گا، بلکہ اسے مزید ذلیل کرے گا۔ اس کے ذہن میں روبینہ باجی کے وہ الفاظ گونجنے لگے کہ کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ شاذل نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، گویا اسے دوبارہ کہیں جانے نہیں دے گا۔ بولو ایشال، ایک لفظ بولو، مجھے بتاؤ کیا مجبوری تھی کہ تم نے میرا گھر چھوڑ دیا؟ ایشال کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس کے آنسو ایک سیلاب کی صورت اس کے چہرے پر بہنے لگے۔ وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی، اپنے حالات پر رو رہی تھی، اور اس بے بسی پر رو رہی تھی جس نے اسے آج اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ احتشام بھی اب اس کے قریب آ چکا تھا۔ شاذل، کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ شاذل نے غضبناک نظر احتشام پر ڈالی۔ یہ میری منکوہا ہے احتشام، میری ایشال، جسے میں 1 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، اور یہ یہاں کسی کے گھر میں ملازمہ بن کر بیٹھی ہے۔ احتشام پر تو گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ شاذل اور ایشال کا بچپن کا رشتہ ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے وقف ہیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کہانی اس طرح کا موڑ لے سکتی ہے۔ وہ خاموش کھڑا ہو گیا، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت کیا کہنا چاہیے۔ ایشال کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ شاذل نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ایشال، میری طرف دیکھو، مجھے سچ بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ مجھے یقین ہے کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ شاذل کی آواز میں ایک اب گہرا پیار اور یقین تھا جو ایشال نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایشال نے آنکھیں اٹھا کر شاذل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ محبت تھی جو وہ ہمیشہ سے دیکھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے دل میں خوف اور بے یقینی اب بھی زندہ تھی۔ اسے ڈر تھا یہ سب ایک خواب نہ ہو، یا شاذل کا یہ رویہ عارضی نہ ہو۔ اس کی قسمت میں ہمیشہ ٹھوکریں لکھی تھی، یہ بات اس کے ذہن میں گھر کر چکی تھی۔
مجھے سب بتاؤ گی؟ اشال میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ شاہزاد نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے لے کر لاؤنج کی طرف بڑھا جہاں احتشام کھڑا تھا۔ تم میری عزت ہو، میری بیوی ہو، اور میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اشال نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس کی انگلیاں شاہزاد کی گرفت میں جکڑ گئی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اب ان آنسوؤں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی امید بھی جھلک رہی تھی۔ میں آپ کو سب بتاؤں گی، مگر یہاں نہیں، اشال نے دھیمی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہزاد نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور اس کی آنکھوں میں گہری نظر ڈالی۔ احتشام اب بھی حیرانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات تھے، لیکن اس نے خوش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ شاہزاد نے ایک لمبی سانس لی اور اشال کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر جا بیٹھا۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ اشال کی سسکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ شاہزاد ساکت بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کٹ رہا تھا۔ جس لڑکی کو اس نے ہمیشہ پھولوں کی طرح نازک سمجھا تھا، اس نے زمانے کے کتنے سنگین وار سہے تھے۔ شاہزاد نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اشال اب تم محفوظ ہو، تمہارے سامنے تمہارا شاہزاد کھڑا ہے۔ مجھے ایک ایک لفظ بتاؤ تاکہ میں ان چہروں کو بے نقاب کر سکوں جنہوں نے تمہاری ہنستی بستی زندگی کو اجاڑنے کی کوشش کی۔ اشال نے آنسو پونچھتے ہوئے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ شاہزاد اس دن سارا کا فون آیا تو میں بہت خوش تھی۔ مجھے لگا میری بہترین دوست اور تایا زاد بہن میرے ساتھ خوشیاں بانٹنا چاہتی ہے۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں کسی کو بتا کر نہ ہوں۔ میں نے اسے اس کی محبت سمجھا، مگر وہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی دشمن نکلی۔ وہ مجھے اس ویران جگہ لے گئی جہاں پہلے سے کچھ لوگ موجود تھے۔ اس نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور میرا موبائل، میرا پرس، میرا شناخت سب چھین کر لے گئے۔ وہ لوگ بہت برے تھے۔ اشال کی آواز کانپنے لگی۔ شاہزاد کے منہ کے سختی سے بین، اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اشال نے بات جاری رکھی، میں نے ہمت نہیں ہاری، اللہ نے میری مدد کی اور میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ جب میں نے آپ کی حویلی کے نمبر پر فون کیا تو دعا کر رہی تھی کہ آپ فون اٹھائے، مگر فون روبینہ بھابھی نے اٹھایا۔ جب میں نے روتے ہوئے انہیں سب بتایا تو انہوں نے ہمدردی جتانے کے بجائے مجھے ڈرایا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ شاہزاد کو سب پتہ چل گیا اور وہ اپنی عزت کے نام پر تمہیں قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں حویلی آئی تو مجھے زندہ جلا دیا جائے گا۔ میں ڈر گئی۔ شاہزاد، میں جانتی تھی کہ حویلی میں عزت کی قدر جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر آپ کو مجھ پر شک ہو گیا تو میں جی کر کیا کروں گی، اس لیے میں نے روپوش ہونے کا فیصلہ کیا۔ شاہزاد کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ روبینہ بھابھی، وہ تو میرے لیے ماں کی طرح تھی، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اشال نے دکھ سے مسکرا کر کہا، کیونکہ سارا آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور بھابھی چاہتی تھی کہ ان کی بہن اس حویلی کی مالکہ بنے۔ میں تو ان کے راستے کا پتھر تھی۔ شاہزاد اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اشال کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی میں بٹھایا۔ پورے راستے اس کا چہرہ غصے سے ٹمٹما رہا تھا۔ جب گاڑی حویلی کے صحن میں رکی تو پہرے داروں نے حیرت سے دیکھا کہ شاہزاد کسی کو کھینچتے ہوئے اندر لے جا رہا ہے۔ شاہزاد سیدھا اس ہال میں داخل ہوا جہاں سارا خاندان عصر کی چائے پر جمع تھا۔ آغا جان اپنی کرسی پر بیٹھے تھے، بڑے تایا اور دائی بھی وہیں تھے، اور سارا روبینہ ہنسی خوشی مستقبل کے منصوبے بنا رہی تھی۔ شاہزاد کے داخل ہوتے جیسے وہاں وقت تھم گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاہزاد، اور یہ لڑکی کون ہے؟ بڑے تایا نے غصے سے پوچھا۔ شاہزاد نے اشال کو سب کے سامنے کھڑا کیا اور اس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ اشال کا چہرہ سامنے آتے ہی سارا کے ہاتھ سے چائے کی پیالی فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی۔ روبینہ کا چہرہ ایسا سفید پڑا جیسے اس کے جسم سے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ آغا جان، یہ کیا ہے؟ آپ کی پوتی، آپ کے بیٹے کی امانت، جسے ان دو عورتوں نے 1 سال پہلے جیتے جی مار دیا تھا۔ شاہزاد نے سارا روبینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دہاڑ کر کہا۔ آغا جان اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے
ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اشال میری بچی، تم کہاں تھی؟ اشال دوڑ کر اپنے دادا کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہال میں موجود ہر آنکھ اشکبار تھی، سوائے سارا اور روبینہ کے، جن کے دل خوف سے ڈوب رہے تھے۔ شازل نے گرج کر کہا، آغا جان آج فیصلہ ہوگا، آج ان مکاروں کے نقاب اتریں گے۔ سارا بولو، تم نے اشال کو اغوا کیوں کروایا تھا؟ روبینہ بھابھی بتائیں سب کو کہ آپ نے اسے فون پر کیوں دھمکایا تھا کہ میں اسے مار دوں گا۔ روبینہ نے سنبھلنے کی کوشش کی اور جھوٹ کا سہارا لیا۔ شازل تم پاگل ہو گئی ہو، ایک ایسی لڑکی کی باتوں میں آ رہے جو خود گھر سے باقی تھی، یہ اپنی گندگی ہم پر اچھال رہی ہے۔ خاموش، شازل کی آواز ہال میں گونجی، میرے پاس ثبوت ہے۔ اشال نے مجھے ایک ایک تفصیل بتائی ہے، وہ صرف وہی جان سکتی تھی جو اس سازش کا شکار ہوتی۔ اور رہی بات سارا کی، تو اس کے کمرے سے اشال کا وہ فون اور پرس برآمد ہو جائے گا جو اس نے اس دن چھینا تھا۔ آغا جان نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ سارا کے کمرے کی تلاشی لی جائے۔ سارا چیخنے لگی، آغا جان میں نے جو کیا شازل کے لیے کیا، میں اسے پیار کرتی ہوں، یہ اشال اس کے قابل نہیں ہے، یہ ایک ادنا گھرانے کی لڑکی ہے، میں اس حویلی کی اصل وارث ہوں۔ سارا کا اعتراف ہال میں بم کی طرح پھٹا۔ بڑے تایا نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے منہ پر ایک بھرپور تھپڑ مارا، تم میری بیٹی نہیں ہو سکتی، تم نے ہماری تربیت کو شرمندہ کر دیا۔ آغا جان نے نہایت کرب سے سارا اور روبینہ کی طرف دیکھا، تم دونوں نے اس گھر کی پاکیزگی کو داغدار کیا ہے، تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی سے کھیلا، آج سے تمہارا اس حویلی میں کوئی مقام نہیں۔ آغا جان نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ سارا اور روبینہ کو شہر کے پرانے مکان میں بھیج دیا جائے، جہاں وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کا حساب دے۔ ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، 5 سال تک وہ دونوں اکیلی رہیں گی۔ ان دونوں کے ماں باپ اور روبینہ کے شوہر نے بھی ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، جنہوں نے خاندان کی عزت کو داغدار کر دیا۔ ان کے ساتھ کوئی کیسے تعلق کیسے رکھ سکتا تھا؟ جب وہ دونوں روتی پیٹتی حویلی سے رخصت ہوئی تو پورے گھر نے سکا سانس لیا۔ شازل نے آغا جان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، آغا جان میں نے اشال کو بہت دکھ دیے، میں نے اس پر اعتبار کرنے میں دیر کر دی، میں چاہتا ہوں کہ آج ہی اس کے ساتھ میرا دوبارہ نکاح پڑھایا جائے تاکہ اسے اس کا کھویا ہوا مقام واپس مل سکے، اور آج ہی میں رخصتی بھی کرواؤں گا۔ آغا جان نے محبت سے شازل کے سر پر ہاتھ رکھا، بالکل میرے بچے، یہی انصاف ہے۔ اسی رات حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا، کوئی شور شرابہ نہیں تھا، بس قریبی لوگ تھے اور ایک وقار تھا۔ اشال کو سرخ جوڑے میں سجایا گیا، اس کی آنکھوں کی سرخی اب پچھتاوے کی نہیں بلکہ سکون کی تھی۔ جب مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ ادا کیے اور اشال نے قبول ہے کہا تو شازل کو لگا جیسے اس کے دل کا 1 سال کا بوجھ اتر گیا ہو۔ نکاح کے بعد شازل اشال کے پاس آیا، وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ شازل نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور آئینے میں ہی اس کی نظروں سے نظریں ملائی۔ اشال، مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہیں پہچاننے میں اور ڈھونڈنے میں دیر کر دی۔ اشال نے پیچھے مڑ کر شازل کا ہاتھ تھام لیا، آپ مجھے ڈھونڈ لیا؟ شازل، یہی میرے لیے کافی ہے، میں نے سوچا تھا کہ میں کبھی اپنی شناخت واپس نہیں پا سکوں گی، مگر آپ نے مجھے میری زندگی واپس دے دی۔ شازل نے اسے گلے سے لگا لیا، اب کبھی کوئی سارا یا کوئی روبینہ ہمارے درمیان نہیں آئے گی، تم میری منقوہ ہو، میری زندگی ہو اور اس حویلی کی عزت ہو۔ اگلے دن شازل اشال کو لے کر رشیدہ خالہ کے گھر گیا، جنہوں نے اسے اس وقت پناہ دی تھی جب دنیا اس کے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ شازل نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں حویلی میں رہنے کی دعوت دی تاکہ وہ اشال کے ساتھ رہ سکے۔ یوں ایک طویل جدوجہد، درد اور سازشوں کے بعد محبت کی جیت ہوئی۔ اشال کا صبر اور شازل کا یقین رنگ لایا۔ حویلی میں اب دوبارہ وہی کہکے تھے، مگر اب ان میں کوئی مکر یا فریب نہیں تھا۔ اشال اور شازل نے اپنی نئی زندگی کا آغاز ایک ایسے عہد کے ساتھ کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے محافظ بن کر رہیں گے۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول اگر آپ ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں
تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔